अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। आज अडियाला जेल से बड़ी अहम तरीन खबरें आई हैं। सदीक जान साहब, अडियाला जेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है वो क्या है इस हवाले से? देखिए, मेरा ये ख्याल है फैसल के मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है नवंबर की तारीख इमरान खान साहब जो है वो दे सकते हैं। हम्म। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब एक तो मौजूदा सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। अच्छा। इमरान खान साहब इस बात पे अब कन्विंस हो गए हैं कि उनके जो एमएनएज और एमपीएज हैं, उनकी एमएनएशिप और एमपीएशिप जो है वो इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट बन गई है। एमएनएज एमपीएज की अक्सरियत इतनी कंप्रोमाइज्ड हो गई है, इतनी खौफजदा हो गई है कि उनको लगता है कि अगर वो बात करेंगे इमरान खान के हक में, इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट करेंगे, इमरान खान के लिए कोई पैगाम जारी करेंगे, मौजूदा निज़ाम की बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत के ऊपर को बात करेंगे, अडियाला के बाहर जाएंगे, एजिटेशन करेंगे, कोई जलसा करेंगे, कोई रैली करेंगे, कोई डोर टू डोर कंपेन करेंगे, कोई सख्त बात करेंगे, तो उनको डी सीट कर दिया जाएगा। हालांकि उनके पास ये सीटें इमरान खान की अमानत हैं, इमरान खान के नाम पे उनको वोट पड़ा है, इमरान खान की रिहाई के लिए उनको वोट पड़ा है, लेकिन वही सीटें जो इमरान खान के नाम पे उनको मिली हैं, वही सीटें इमरान खान की रिहाई की या पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की या अदलिया की आज़ादी की या पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली की या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों की रुकावट के लिए जो मोमेंटम है या जो तहरीक है, उसकी राह में रुकावट बन गई है। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया ना, 5 अगस्त को क्या हुआ, एमएनएज नहीं जा सके। कितने एमपीएज आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आए हैं, कितने टिकट होल्डर आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आए हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ना को ये बात भी समझ आ गई है कि जहां अब एमएनएज एमपीएज की वजह से ना उन हलकों में कोई और एक्टिव भी नहीं होता कि यार टिकट तो इसके पास, अगला टिकट भी इसको मिलना है। बिल्कुल। इमरान खान मेरा ख्याल है कि आप इस सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं, पहला स्टेप आगाज हो गया कि एक तो इमरान खान साहब ने कायमा कमेटियों से मुसाफी होने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। देखें, ये ऐलान ना शायद आम व्यूअर को इसका अंदाजा ना हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको, मुझे, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, जर्नलिस्ट जो इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि ये बहुत बड़ी मूव है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। लीजिटिमेसी खत्म हो गई है कायमा कमेटियों की, कोई हैसियत और औकात नहीं रही इन कायमा कमेटियों की। हुकूमत बैठ के जो मर्जी करे, कोई अब उसके अंदर कोई बात नहीं रही, कोई डाइसेंट नहीं रहा, कोई सवाल नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई पूछ नहीं है। लुट प्रोग्राम और बढ़ेगा। तो इमरान खान साहब ने लीजिटिमेसी कायमा कमेटियों की तो कर दिया ख़त्म। अब आगे आ जाए, आगे इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन भी, जब तक आप ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ज़िमनी अपना इनकी जो सियासी कमेटी का इजलास है, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जो है वो आ चुका होगा और उसमें ज़ाहिर है ये ऐलान होगा कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। अच्छा। तो वो मामला भी, सिस्टम की लीजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। तीसरा जो है, मेरा ख्याल है कि जब इमरान खान आगे चल के और असम्बलियों से बाहर आने का ऐलान करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी मूव होगी। और उसके बाद मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि इमरान खान नवंबर में मार्च की तारीख दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने सितंबर में बड़ा जलसा करने का हुक्म दिया है। अच्छा। केपीके में मोमेंटम बनाने का हुक्म दिया है। और आज की इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो इतना चार्ज कर देगी लोगों को, ऐसा मोमेंटम बना देगी, ऐसी हलचल मचा देगी कि उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो देखे ना, आज की मुलाकात से पहले क्या हो रहा था, चीज़ें बिल्कुल मायूसी वाली हो गई थी। लोगों को लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता। गो कि 5 अगस्त को थोड़ी सी मूवमेंट हुई, 14 अगस्त को मूवमेंट हुई, उसके बाद खामोशी हो गई। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, ये अगले 1 महीने के लिए काफ़ी है लोगों को चार्ज रखने के लिए। यानी देखे ना कि इमरान खान की एक मुलाकात ने सकूत तोड़ दिया है। इमरान खान की एक मुलाकात ने इस निज़ाम की फैलाई हुई मायूसी को बर्बाद कर दिया है, लोगों के अंदर उम्मीद जगा दिया है। देखें, लोग अगर मायूस हो जाएं तो ये इस निज़ाम की फतह है। ये निज़ाम क्या चाहता है? ये निज़ाम चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं, कुछ नहीं हो सकता। हर तरफ से ये आवाज़ है, कुछ नहीं हो सकता, मायूसी फैले, हर बंदे, कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ये आप इस अंदाज में आपको बताना चाहिए कि इमरान खान इसलिए जल्दी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इमरान खान की बाहर की आदत चाबी वाली खिलौने हैं, अर्दली हैं, ले लें। ये बात दुरुस्त है। इनके ऊपर एक प्रेशर बनना चाहिए कि ये एक इखलास के साथ काम करें। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस में फैसल भाई ये कहता हूं कि उम्मीद क्या है? उम्मीद यह है कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उम्मीद क्या है? पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के हाथ पे बैठ करने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इमरान खान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत ये डिलीवर नहीं कर पा रही, इकोनॉमी चला नहीं पा रही, ये आम आदमी को रोजगार नहीं फराहम कर पा रही, चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, इदारे डिस्क्रेडिट हो गए, इदारों में बैठी शख्सियात डिस्क्रेडिट हो गई। ये सारी उम्मीद की बातें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज की जो इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू बहुत तहलका खेज़ है, ये बहुत खौफनाक है इस निज़ाम के लिए। और लोगों को ये गुफ्तगू उम्मीद देने वाली है और लोगों को ये पता चला है कि नहीं, इमरान खान
کسی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو صدیق جان صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی سینٹ کے اپوزیشن کے لیے عمران خان نے نامزد کیا ہے، تو یہ کتنا بڑا ایک چینج ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں سے ہٹ کر عمران خان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے نامزد کیا، پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں اس وقت عمران خان ان لوگوں کو اوپننگ کھلاڑیوں کے طور پہ لا رہے ہیں جو چابی والے کھلونے نہ ہوں، جو اردلی نہ ہوں، جو لے لینا ہوں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہو یا اپوزیشن لیڈر سینٹ ہو، یہ بہت بڑے عہدے ہیں. اپوزیشن لیڈر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اسپیکر کو اس کو ڈائس دینا پڑتا ہے، اس کا مائک کھولنا پڑتا ہے، اس کو بات کرنے دینی پڑتی ہے. اس کی انٹرنیشنل سے ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر کی، دنیا کے کسی بھی ملک کا اپوزیشن لیڈر ہو انٹرنیشنلی اس کی کوریج ہوتی ہے. یعنی خبر چلے یا نہ چلے، رپورٹ ہوتی ہیں اس کی چیزیں، ایمبیسیز میں اس کے نوٹس بنتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کیا کہہ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس اور ادھر اگر ہوں محمود خان اچکزئی، یہ چابی والے کھلونے تو نہیں ہے نا، یہ کمپرومائز تو نہیں ہے، یہ ڈیل کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ہیں. اور دیکھیں نا، اس سے تحریک تحفظ پاکستان مضبوط ہوگی کہ عمران خان اتحادیوں کو بھی چیزیں دے رہے ہیں. تو اس سے بڑا عمران خان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ فیصلہ ہی بتاتا ہے کہ عمران خان فل مزاحمت کے موڈ میں ہے. خرم ذیشان کو ٹکٹ دینا شبلی فراز کی جگہ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان فل اس وقت مزاحمت کے موڈ میں، عمران خان فل لڑائی کے موڈ میں. اور یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ عمران خان سڑکوں پہ لڑائی لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے، اور اس نظام کو بڑے دھچکے دینے جا رہے ہیں، بڑے جھٹکے دینے جا رہے ہیں، اور اس نظام کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اور مجھے تو صورتحال دمادم مست کلندر کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صدیق جان صاحب، یہ بتائیں کہ ہم نے گزشتہ روز یہ بھی سنا، گزشتہ روز میں جب عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی ڈیل کی بات چیت ہو رہی ہے یا خبریں ایسی تھیں، تو عمران خان صاحب کی گفتگو تو یہ بتاتی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. نہیں، اور یہ ڈیل عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہ سامنے جو چیئرز ہیں، اس وقت بھی ہم یہ سعد رسول صاحب کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں، یہیں پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو سعد رسول صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ساری ان چیزوں کے اوپر، بڑی تفصیل سے میں نے ابھی اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی ہے. تو یہی بات ہوئی ہے کہ آج کی عمران خان صاحب کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. عمران خان معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگیں اور میں معاف کر دوں گا. عمران خان اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور عمران خان بجائے اس کے کہ باہر کی پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کو انرجی دیتی کہ خان صاحب ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، نہیں چلنے دیں گے سسٹم کو، ہاں، بلکہ عمران خان پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اندر سے بیٹھ کے انرجی دے رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، تم بھی ڈٹے رہو، گھبرانا نہیں ہے، وقت بدلے گا، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ڈٹا ہوا ہوں. میری اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ٹارچر اس کو کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ڈٹا ہوا ہوں، میں نہیں ٹوٹوں گا، میں نہیں ان کے سامنے سر جھکوں گا. یہ جو گفتگو عمران خان کی باہر آ رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ گفتگو لوگوں کو چارج کر رہی ہے، لوگوں کو امید دے رہی ہے، لوگوں کو مضبوط کر رہی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی. یہی جو اس سسٹم کی لیجیٹیمیسی کمپرومائزڈ ہوگی، جو عمران خان صاحب نے قائمہ کمیٹیوں سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ہے. میں چیزوں کو دیکھیں، فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں، فیصلے مفاہمت کے ذریعے نہیں ہونے، بات چیت کے ذریعے نہیں ہونے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان 6 چیزیں مانگ رہا ہے، یہ نظام 6 میں سے ایک چیز بھی نہیں دے سکتا. مثلا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات کریں، 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کریں، 26 نومبر کی شفاف تحقیقات کروائیں، عدلیہ کو آزاد کریں، 26 آئینی ترمیم ختم کریں، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنے دیں، چوروں ڈاکو لوٹروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، جن ان لوگوں نے ظلم کیا ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ 6-7 چیزیں عمران خان مانگ رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی نظام عمران خان کو نہیں دے سکتا. تو اس لیے اب آپ مجھے بتائیں نا کہ بڑی خبریں آتی ہیں ادھر ادھر سے، میاں نواز شریف بڑا ڈٹ گئے ہیں، دوبارہ وہ بڑے گرم ہوئے بیٹھے ہیں، کسی وقت پھٹ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. جو آج عمران خان کی گفتگو ہے، اس کا کوئی 2 لفظ تو میاں نواز شریف دہرا کے دکھائیں، 2 لفظ تو دہرا کے دکھائیں میاں نواز شریف، پتہ چلے کتنے دبنگ ہیں، کتنے طاقتور ہیں. میاں نواز شریف کے تو یہ لفظ میاں نواز شریف کے سامنے آ جائیں تو وہ پڑھ کے اکیلے بیٹھے ان کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائے کہ خان نے کیا کہہ دیا. اور میاں نواز شریف کو انقلابی کچھ لوگ بناتے پھر ہیں دوبارہ آ کے، میاں صاحب جو ہے نا وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور پھٹ پڑیں گے، لاوا پک رہا ہے، پھٹ جائے گا، یہ کریں گے، وہ کریں گے. صدیق جان صاحب، حکومت کے لیے کوئی گھبرانے کا وقت ہے؟ دیکھیں، حکومت کے لیے آپ دونوں اینگل سے کہہ سکتے ہیں. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جائی آفریدی صاحب حکومت کے ساتھ ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ ساتھ ہیں، ڈوگر ساتھ ہے، یہ نظام ساتھ ہے، طاقت ساتھ ہے، میڈیا ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ساتھ ہے، ٹرمپ ساتھ ہے، امریکی ڈیپ اسٹیٹ ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے. تو کیا ضرورت ہے گھبرانے کی؟ ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت ہے. عمران خان مزید مضبوط ہو گیا ہے، مزید طاقتور ہو گیا، عوام میں اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے لوگ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں، عمران خان بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لوگ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ بھی ظلم کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس حساب سے تو گھبرانے کی ضرورت ہے. دیکھیں،
اس حکومت کو گھبرانا اس لیے چاہیے کہ اس حکومت کے لیے نا 4-5 چیزیں ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، فنگر ٹپس کے اوپر ہونی چاہیے. اس حکومت کو اس لیے گھبرانا چاہیے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، عوام اس نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہو گئی ہے. تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، تمام اداروں میں بیٹھی شخصیات ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں. تو اس لیے اس حکومت کو گھبرانا چاہیے. تو صدیق جان صاحب، آخری سوال یہ ہے جو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ سب کی ملاقات کروا دی گئی، عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کی ملاقات کروا دی گئی، پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کروا دی گئی؟ دیکھیں، میں اس پہ نا کچھ چیزیں میں نے وکلا سے پوچھنی ہیں. میں نے ابھی اسی سٹوری پہ ہی کام کر رہا ہوں. اچھا، تو نیکسٹ آپ کے ساتھ انٹرویو کر لیں گے، کسی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ اڈیالہ کے دروازے کیوں کھلے، کیا چیزیں جو ہے وہ آج مختلف ہوئیں. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ اڈیالہ جیل سے آج کچھ خبریں تھیں، مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کہتے ہیں دیکھیں، میرا خیال ہے یحییٰ افریدی صاحب کے معاملے اور 9 مئی سے پہلے ہم لاہور والی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، کل جب یہ بیلز ہوئیں عمران خان صاحب کی، تو 2 باتیں کی گئیں. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہواؤں کا رخ بدلنے لگ گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیلز اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ میں ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل کہا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنا ہو تو ان کو عمران خان کو 9 مئی اور 9 مئی میں بھی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے کیس میں ضمانت دلوا کر بلیک میل نہیں کرنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے بلیک میل کرنا ہونا تو ان کے سٹاف میں جو سب سے کم اختیارات والا بندہ ہے نا، اس کو صرف اٹھا لیں. ان کے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے ملازمین ہیں ان کو اٹھا لیں تو بھی یہ لیٹ جائیں گے. کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر پچھلے 3 سال سے اور اب اس وقت بھی جتنے لوگ عہدوں کے اوپر، یہ وزیر شزیر یہ وہ اور بیوروکریسی اور مختلف عہدوں پہ لوگ ہیں، ان میں سے موسٹلی کے بارے میں جو اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ ہر دن پاکستان کو ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے آخری دن ہو. ہر دن وہ اس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں کہ جیسے بس یہ آخری دن ہے، جتنا نوچ سکتے ہو نوچ لو. اور سب ابھی آپ دیکھ لیں جو وزیر ہیں اس وقت، وہ سارے اس وقت بھی اپنا پیسہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اکثریت جو بیوروکریٹس کی ہے، اور بیوروکریٹس کہاں پہ، پنجاب میں اور وفاق میں، انہوں نے باہر کی نیشنلٹیز لے لی ہیں، بچے انہوں نے منتقل کر دیے. اور ایک بیوروکریٹ اٹھایا گیا، اس کا کٹا اتنا کھل گیا کہ پھر اس کو باندھنا پڑا اور غائب کرنا پڑا سارے معاملے کو. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ تو ہواؤں کا اس وقت رخ بدل رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے ضمانتیں دلوائی ہیں. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، وہ دیکھ لیں علیمہ خانم کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جو صورتحال ہوئی وہ، یعنی وہ ساری صورتحال. اگلے ماہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جا رہے تھے، جہاں پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے لے کر، اور پہلے بھی انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. بالکل، اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا سین کیا گیا نا علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے والا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 9 مئی کی ضمانتوں کے بعد جو ایک خوفناک حد تک لوگوں کی سیلیبریشنز سامنے آنے لگ گئی تھیں، اور پوری قوم کے اندر ایک جذبہ سامنے آ گیا تھا. اور کیونکہ یہ نظام کیا چاہتا ہے، یہ نظام چاہتا ہے لوگوں کو مایوس کرنا، کہ لوگ اتنے مایوس ہو جائیں، لوگ کہیں یار اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی بہتری نہیں آ سکتی، یہ نظام ایسے چلے گا، رہنا ہے تو چپ کر کے رہو، سر جھکا کے رہو، اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس نظام کے سامنے سرنڈر کر لو. یہ چاہتا ہے یہ نظام. جب لوگوں کی ہلچل ہوتی ہے نا، پہلی ہلچل ہم نے دیکھی 5 اگست کو، 26 نومبر کے بعد، دوسری ہم نے دیکھی 13 اگست کو، پھر ہم نے دیکھا 14 اگست کو، پھر 16 اگست کو چیک ڈیوٹیز ہوئی. اور جو عمران خان صاحب کی کل ضمانتیں ہوئی ہیں، اس کو پورے پاکستان میں جیسے سیلیبریٹ کیا گیا، تو یہ تو خوف کا شکار ہو گئے کہ یہ اسپیڈ چلتی رہی تو 3 دن کی سیلیبریشن ہو جائیں گی، اور لوگوں کو ایک ہوپ مل گئی ہے، لوگ پر امید ہو گئے ہیں، لوگ خوش ہو گئے ہیں کہ یار اب تو امید پیدا ہو گئی ہے. تو اس امید کو میرا خیال ہے توڑنے کے لیے، اور دوسرا وہ سہیل وڑائی صاحب والا معاملہ بھی وہ بہت ہائی پکڑ گیا تھا، اس کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں کہ وہ انٹرویو آپ نے دیکھا جو ان کے وہاں منتظم تھے، ہوسٹ تھے، ان کا سامنے آیا ہوا تھا، اور انہوں نے ویڈیو پیغام متضاد جاری کر دیا. تو دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو بتانے کے لیے کہ ہماری عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی ہواؤں کا رخ نہیں بدل رہا، کیونکہ حکومت بھی بہت پینک کر گئی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو سہیل وڑائی صاحب کے کالم کی تردید کی گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت کے اندر بڑا ایک پینک ہو گیا تھا. حکومت کو یہ لگا کہ پس پردہ بات چیت جاری ہے، اور یہ صرف ایک اوپن بات کر کے ایک صرف
آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. پس پردہ عمران خان سے بہت زیادہ بات چیت جاری ہے. یہ حکومت کو کچھ تاثر ایسا حکومت نے لیا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کرسی پر بیٹھے اور آپ ڈیزرو نہ کرتے ہو نا تو پھر ہر وقت آپ خوف زدہ رہتے ہیں. صدیق بھائی بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو کوشچن میں نے کرنا تھا ابھی کر لیتے. کسی صحافی کے لیے اس نے اپنی پوری عمر کی جو ایک کریڈیبلٹی بنائی ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ، ایک عزت، اس ایج پر، اس سٹیج پر آ کر اس کے کالم کی اس طرح تردید کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں بہت ناقد ہوں سہیل وڑائی صاحب کا، لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور انہوں نے اس کو ملاقات لکھ دیا ہو. بالکل ان سے یہ باتیں نہ ہوئی ہوں اور انہوں نے لکھ دی ہوں. تصور نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل تو مسئلہ یہ ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ان خبروں میں کون سی ایسی خبریں تھیں جو زیادہ سینسٹیو تھیں اور جن کا بیک لیش بہت زیادہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کام خراب ہوا ہے. تو اس کچھ آف دا ریکٹ باتیں انہوں نے جو ہے وہ آنر کر دی. میرا خیال ہے وہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے جو تیسرا کالم ہے نا، لوگ تو پہلے 2 کالمز کا کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے تیسرے کالم کا جو ایک پیراگراف ہے نا جس میں انہوں نے واضح طور پہ یعنی الفاظ مختلف اکثریت اور عسکریت یوز کیا ہے، واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے درمیان اور فوج کے درمیان معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آخری حدوں کو چھو رہے ہیں کچھ چیزیں. اور یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب وہ فیلڈ مارشل سے مل کے آئے ہیں تو انہوں نے یا تو نواز شریف سے ملاقات کی ہے یا بات کی ہے، یا انہوں نے زرداری سے ملاقات کی ہے یا بات کی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی کی پارٹی کے بہت سینئر بندے سے بات چیت کی اور اسے بتایا کہ بھائی میں نے تجھے گفتگو سنی ہے. دونوں طرف کا ٹمپریچر انہوں نے دیکھ کے اس کے بعد پھر انہوں یہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. اور کیونکہ شہر اقتدار میں بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی آمد ہے اور اس میں جو چیزیں ممکنہ طور پہ آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نواز شریف کے حوالے سے چلوایا گیا، یہاں تک چلوایا گیا کہ نواز شریف نے کہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے یہ سارا جو ماحول بھی کریٹ کیا جا رہا ہے، ماحول بھی بنایا جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے یہ جو 2-3 مہینے ہیں نا اس میں یہ ہیپننگز اور زیادہ ہوں گی. سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر میں، کیونکہ نواز شریف کے کچھ قریبی لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف نوٹیفیکیشن نہیں کرنے دیں گے. لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میاں شریف صاحب بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور شہباز شریف صاحب کہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں کرنا تو بھی شہباز شریف نوٹیفیکیشن کریں گے. شہباز شریف صاحب کا آپ کوئی میاں صاحب کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں ایک بات تو شاکر صاحب طے ہے کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے. اب وہ جو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس کی 2 ممکنات ہیں. ایک یہ ہے کہ نون لیگ کا بازو مروڑا جا رہا ہو اور نون لیگ کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، اور نون لیگ کو اس کے بعد جو تھوڑی سی وہ چالاکی اگر کر رہے ہیں تو وہ سیٹ ہو جائے اور ان کو پھر چلنے دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر معاملہ سیریس ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس حد تک جاتے ہیں. لیکن پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. یا تو یہ ہے کہ ان کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیا جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو NFC وارڈ والی بات ہے، جو صوبوں والی بات ہے، جو 18ویں ترمیم والی بات ہے، یہ صرف فلر ہے. یہ چیزیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دکھا کے ڈرا کے اور کچھ چیزیں ایڈ کروانی ہیں ان میں. یہ 1-2 خبریں جو ہیں، 3 خبریں بہرحال جو میں اب تک جو کریڈیبل لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اس میں تو یہی ہے کہ کچھ چیزیں آئین میں ایسی لکھی جائیں گی جو پہلے آئین میں نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آئین میں ہیں اور تبدیل کی جائیں گی. نہیں، تبدیلی والی بھی ایک چیز ہے. 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو پہلی بار ایڈ ہوں گی آئین میں. ایک ایسا آئینی عہدہ کریٹ کیا جائے گا جو پہلے آئین میں ایگزسٹ نہیں کرتا، قانون میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. عدلیہ سے متعلق ہوگا؟ نہیں، عدلیہ سے متعلقہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اور وہ عہدہ ایک ایڈ ہوگا، اس عہدے کا ٹینیور، اختیارات، وہ ساری چیزیں، پھر کچھ اور چیزیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیں، یہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں آپ دیکھ لیں گے، ابھی یہ باتیں آ جائیں گی. تھوڑا سا اشارہ تو دے دیں. آپ جو ہے نا دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے شاریز والے واقعے سے پتہ چلتا ہے، تو آپ نے بھی لاہور جانا ہے اور ہم نے بھی یہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ٹھیک ہے، تو مہربانی کریں. اور لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آئین میں ایڈ ہوں گی جو پہلے آئین میں نہیں ہیں. 2 ایسی چیزیں آئین میں ایڈ ہوں گی جو کہ پہلے آئین میں نہیں ہیں. بالکل. یعنی وہ ترمیم والا معاملہ نہیں ہے، وہ کوئی ایڈیشن نہیں ہے، وہ کوئی آئین میں کوئی کمی تھی اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا. یہ نئی چیزیں ایڈ کی جائیں گی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ چیزیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. ہاں. اور ایک چیز ایسی ہے اس میں ترمیم کی جائے گی، اس میں ایک صرف اختیار ہے صوبوں کا، وہ لینے ہی لینے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اختیار صوبوں کا ہے، وہ لینے ہی لینے. اور زرداری صاحب تو بڑا رجسٹ کر رہے ہیں اور وہ تو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
وہ تو نہیں چاہتے کسی زرداری صاحب جو ہے نا وہ صرف میں نے بتایا نا کہ ان کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کیا جائے گا. زرداری صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ زرداری صاحب کا مسئلہ ہے پیسہ. سندھ کی وہ جو ان کی ایک بنی ہوئی ہے ساری وہ ہے, اور تو ان کا کچھ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ 18ویں ترمیم واپس ہو یا ان سے کوئی اختیارات لیے جائیں, ان سے مال پانی واپس لیا جائے. باقی زرداری صاحب سے آپ آئین میں 50 چیزیں ایڈ کروا لیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ زرداری صاحب کو آپ 2 چیزیں کہیں نا ایڈ کرنے کی, 3 چیزیں, وہ کہیں گے سر میرا خیال ہے 2 چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. اچھا, وہ بھی کر دیتے ہیں. زرداری تو اس طرح کا بندہ ہے, وہ نہیں ہے اس کے مسائل. اچھا جہاں تک میاں نواز شریف کی بات ہے, میاں نواز شریف کے پاس فیصلہ سازی میاں نواز شریف کے پاس نہیں ہے, فیصلہ سازی مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. اور مریم نواز صاحبہ آسان راستے پہ بہت آگے نکل گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو میاں نواز شریف بھی رجسٹ نہیں کر سکتے. تو میں خیر اس بات پہ اتفاق اتنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ رجسٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ چالاکیاں کرتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر, اور یہ چالاکیاں جو کرتے پھر رہے ہیں تو ان کی چالاکیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ادھر سے بھی فلر چھوڑے جاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا, کبھی کہا جاتا ہے صدر پاکستان فیلڈ مارشل آ رہے ہیں, اور یہ 18ویں ترمیم, یہ ساری چیزیں ان کو موت دکھا کے اور بخار پہ راضی کرنے کے لیے. کل آپ کا ولاگ تھا اور آپ نے کہا کہ جیسے ہی عمران خان کی ضمانتوں کا فیصلہ سنایا گیا 2 گھنٹے کے اندر شہر اقتدار میں بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی, ہنگامی اجلاس ہوا, اس میں کچھ فیصلے کیے گئے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو شاریز کو اٹھا لیا جاتا ہے. چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے, یہ اس کے ساتھ کنیکشن ہے یا پھر یہ علیحدہ ہے اور یہ دیکھیں میٹنگ علیحدہ ہے؟ وہ جو میٹنگ ہوئی نا اس میں اصل میں جو بات زیادہ ہوئی تھی نا وہ تو یہ تھی کہ بیانیہ ہمارا برباد ہو گیا 9 مئی کے اوپر, اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, کن لوگوں کو ٹی وی پہ بھیجنا ہے, کیا لکھا ٹویٹس کس سے کروانے ہیں, ٹکرز کیا چلوانے ہیں, وہ ساری چیزیں تھیں. اور یہ جو شاریز والا معاملہ ہے, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اس سارے سے. جو کل لوگوں کی سیلیبریشنز تھیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اب مجھے بتائیں نا, اگر کل یہ واقعہ نہ ہوتا شاریز والا تو کل رات کو پوری رات آپ کو ویڈیوز, ہزاروں ویڈیوز ملتی پورے پاکستان سے سیلیبریشن کی, اور وہ ساری کوئی ریلی لے کے نکل رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ٹھیک. لیکن اب اس کے بعد ساری چیزیں رک گئی ہیں. چلیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ایک دوسرا ہیپننگ کی گئی, تو جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے عمران خان کی رہائی کا, اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ DGISPR کا بیان آ جاتا ہے, اس میں ایک تو سہیل بڑائی صاحب والا معاملہ ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا, لیکن اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ عوام کا مقدمہ, اور اس میں کسی صورت جو ہے وہ کوئی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی ٹائمنگ وہ بڑی اہم ہے؟ میرا خیال ہے ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ 9 مئی والوں کو نہیں معاف کیا جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک سے تو بیلیں ہو گئی ہیں, تو سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے, اور یہ حکومت اور یہ نظام اور ادارے جسٹس جائیہ آفریدی سے لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے اگر لڑائی لڑیں گے تو ان کے ساتھ جو 5-6 جج ہیں وہ, اور منصور علی شاہ صاحب وغیرہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اطہر ملا صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, عقیل عباسی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, یہ سارے تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ عدلیہ کو بچانا چاہیے, عدلیہ کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو بچانا چاہیے, ہمیں اپنے لیفٹ سے وفا کرنا چاہیے, تو پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں. اگر جائیہ آفریدی صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کے ساتھ 5-6 جج ان کے ساتھ ہیں, تو یہ آدھی سے زیادہ سپریم کورٹ ہو جائے گی. آپ یہ ایک میرا کوشچن جو ہے وہ, کیونکہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں تو ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. ایک جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا بڑا تفصیلی فیصلہ دیتا ہے BC کی صفحات کے, اور اس کے اوپر تہس نہس کر دیتا ہے اور وہ مجرم قرار دے دیتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر اس کی ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ جب سپریم کورٹ سنتی ہے تو وہ اس کی ججمنٹ کا ایک پیرا بھی نہیں ڈسکس کرتی, یعنی اس کو اس قابل نہیں سمجھتی. یہ اس جج کے لیے, اس بینچ کے لیے کتنا جو ہے وہ انسلٹنگ ہے. اور پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ جب ان میرٹس کو نہیں ڈسکس کر رہی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر عدالت ہائی کورٹ کو کے ججز کو بچا رہی تھی, یا پھر ہائی کورٹ کے ججز کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا؟ میرا خیال ہے